बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पाकिस्तान के साथ मैं हूं साजिद हुसैन। मज़ीद मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान कैसे बनाएंगे, हम बात नहीं करनी, अब बताना है कि भाई कैसे हमने पाकिस्तान को मज़ीद मुस्तहकम करना है, इस पर हम बात करते हैं। सियासी सूरत हाल में अब अनसर्टेनिटी तो कम हुई, अलबत्ता अभी भी फ्लड की तबाहकारियाँ एक तरफ तो दूसरी जानब इसी फ्लड पर सियासत और फिर वफाक में भी अखाड़ पछाड़ हो रही है। आज एक दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने और कहा हुकूमत को कि मैं गद्दार नहीं हूँ, और ये जो मेरी आपने ऑडियो चलाई थी ये कट पेस्ट है, तो इट मीन्स कि वो इसको ऑन नहीं कर रहे। और 5 दिन बाद उनको ख्याल आया, चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या वाकई इस पर कोई हुकूमत एक्शन लेगी? अभी तो फ्लड में तमाम चीज़ें और तमाम हुकूमती मशीनरी उसमें बिजी नज़र आ रही है। सिंध से लेके बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा तबाही, और आज जो रिपोर्ट शाया की NDMA ने 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हुए हैं, लाखों घर तबाह हुए। अब ये जो गैप है इसको कैसे फुलफ़िल किया जाएगा? दूसरी जानब हमने देखा कि मौजूदा हुकूमत ने स्टेटमेंट तो दे दी कि हम भारत से भी टमाटर लेंगे, और हमने देखा कि अफ़गानिस्तान और ईरान से भी हमने ट्रेड जारी कर दिया। अफ़गानिस्तान और ईरान तक तो सही था कि ट्रेड हमारी होनी चाहिए, पड़ोसी ममालिक हैं, लेकिन भारत से कैसे? हमने तो स्टैंड लिया था कि पहले कश्मीर पे बात होगी, फिर कोई और बात होगी, फिर ट्रेड होगा, फिर दोस्तियाँ होंगी, लेकिन पहले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इस पर भी बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर स्पोक पर्सन हैं, कई अदवार आपने मुल्की सियासत से देखे हैं और कई अरसे से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं। नईम अवान साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले आज शौकत तरीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने सुनी, उन्होंने कहा कि मैं गद्दार नहीं हूँ, और ये कट पेस्ट थी ऑडियो। तो खान साहब भी यही किया करते थे, और अब आप लोग भी ऊँचे हथकंडे कहें। वो कह रहे हैं कि ये किसने आपको हक दिया कि आप ये कॉल ट्रैप करें और इसको पब्लिक करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि अगर इनका माजी उठा के आप देखें तो माजी में ऐसे कई आइडियोज़ भी आई, वीडियोज़ भी आई, जब ये ख़ास तौर पे जब हम अपोजिशन के अंदर थे, इस किस्म की आइडियोज़ जब निकलती थी तो उसका 2 तरीके थे। एक तरीका या तो इसको एक्सेप्ट करें कि ये आइडियोज़ हमारी हैं, या दूसरा तरीक़ेकार उसका फरेंज़े को होता ही है कि बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें ये बोल जाते हैं और उसका अंदाज़ा बाद में नहीं होता। अब कोर्ट में भी जाके इमरान खान साहब ने जो है वो सुलह की बात की और कोर्ट में जाके कहा जी ठीक है मुझसे मिस्टेक हुई और मुझे नहीं जजेस पर जो है वो तनकीद करने की ज़रूरत पड़ती, लेकिन बहरहाल वो हालात इस टाइप के बन गए। लेकिन कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन जो उन्होंने दी उसको कंसीडर नहीं किया, मजीद उनको एक हफ्ता दे दिया। अब देखें हुकूमत का काम है उसको या तो बात ये कि पब्लिक के दरमियान लेकर आए, और जिन इदारों ने इसको पब्लिक किया वो इदारे खुद अपने मुँह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमने बिल्कुल इसको ऑन किया और हम रिकॉर्ड पे थे, इन चीज़ों को हम देख रहे थे कि इनकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक्टिविटीज़ किससे जाके मिलती हैं और ये करना क्या चाह रहे हैं। और वो एक्टिविटीज़ जो इनकी निकल के आई और जो निकली एक्टिविटी आज 4 दिन बाद आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं जी बात ये है कि वो मेरी ऑडियो नहीं है, वो ऑडियो को जो है वो मैं इसको डिनाई करता हूँ। तो हमने 2 दिन पहले ही फैसला कर लिया था हुकूमत ने और PDM में तमाम जमातों ने कि इसकी फोरेंसिक होगी, और फोरेंसिक होके जो चीज़ होगी वो सामने निकल के आएगी पब्लिक के सामने, और जो पब्लिक के सामने निकल कर आएगी उस पर फिर पब्लिक में हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला करना है कि इसको कहाँ लेके जाना है, इनको किस जगह। अच्छा, तरीन साहब से जर्नलिस्ट हजरात ने सवाल किया कि अब क्या आप अदलिया का रुख करेंगे, क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा मैं अदलिया नहीं जाऊँगा। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ है। बिल्कुल जी, ऐसा बहुत कुछ है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑफिशियल है, अभी निकल कर चीज़ें आती रहेंगी, और ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जो मैशत थी उनका बिगाड़ पैदा किया, और आज जो पाकिस्तान की मैशत जो है वो अपनी जगह ठीक होने जा रही है और बेहतरी की तरफ है। आज GDP रेट बेहतरी की तरफ है। आज मुल्क के अंदर जो महंगाई जो शरह थी वो अपने जगह पर आती जा रही है, और स्लोली आपके सामने ये भी जो डॉलर्स हैं वो डॉलर्स भी कंट्रोल होते जा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक के जो अवाम के जो है वो चीज़ों से ऐसी जो चीज़ें अवाम को चीज़ें चाहिए होती हैं जो महंगाई की तरफ मज़ीद बढ़ रही थी, जिसमें अदवात भी हैं, जिसमें रोज़मर्रा के जो आइटम्स भी हैं, जो 350 रुपये kg ऑयल मिल जाता था ये हुकूमत 550 पे छोड़ के गई। फिर जो चीनी थी वो 76 रुपये kg मिल जाती थी, जो 150 पे भी ब्रेक नहीं लग रहा था। अब अवाम को समझ आ रही है कि चीज़ें जो है वो अपनी जगह जो है वो बेग हो रही हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की जो सलामती थी वो भी ला के ख़तरे में खड़ी कर दी। लेकिन
لیکن اب چلتی ہوئی بہتر معیشت جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی ہے. اور یہ آئیڈیو نکل کے سامنے آئی ہے, اس آئیڈیو کی اگر میں بات کروں تو یہ ایک خطکن لگانے کی کوشش تھی. ایک وہ منصوبہ جو ہمارے بہت سارے ایسے جو منصوبے جو اس وقت پروسیس کے اندر ہیں, بہت ساری ترقیاتی اسکیمیں جو پروسیس کے اندر ہیں, اور ایسے ٹائم پر جب کرونا وائرس بھی ہے, آپ کے ملک کے اندر فلڈ بھی اس وقت پورے ملک کے اندر آیا ہوا ہے, اور IMF کے ساتھ ہم نے بڑی کوششوں کے بعد بڑی چیزیں ان کی جو ہے وہ ایکسیپٹ کی, بڑی سی چیزیں ان کو جو ہے ڈینائی کیا, اور ایک بڑی اماؤنٹ پاکستان میں جب آنے لگی تو یہ آئیڈیوز کی ہم رسپیکٹ کر رہے تھے. اور بہت سارے ہمارے ایسے ادارے جو ان کو دیکھ رہے ہیں بڑے قریب سے, وہ ان کو جو ہے وہ فوکس کیا ہوا تھا ان کو, اور یہ آئیڈیو نکلنی تھی باہر. اور میں آپ کو بتاؤں اس آئیڈیو میں بالکل انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ آپ جو ہے وہ جو صوبے وہ ڈینائی کر دیں IMF کو کہ ہم ان کی کسی بھی جو معاہدے ہوگی اس کی پاسداری نہیں کریں گے. حالانکہ جو معاہدے یہ خود کر کے گئے صاحب, نومبر میں ایک معاہدہ انہوں نے کیا تھا, اور نومبر میں اس معاہدے کی اگر میں تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالوں تو نومبر کا معاہدہ یہ تھا کہ ہر مہینے ہم 8 روپے پر منتھ جو ہے وہ آپ کے پیٹرول کے اوپر جو ہے ہم وہ بڑھائیں گے. اور جب ان کی حکومت اپریل کے اندر گئی تو اس حساب سے پیٹرول کے جو ریٹ ہے وہ 60 روپے بڑھ جانے چاہیے تھے, اور خود ان کی حکومت کے وہ لوگ جن کو چپڑاسی رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے, وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ ہم بارودی سرنگیں بچھا کے گئے. تو بارودی سرنگیں وہ کون سی بارودی سرنگیں تھیں, وہ کون لوگ تھے جو معاہدے کر کے گئے تھے IMF کے ساتھ, اور یہ کون لوگ تھے جو 9 مہینے تک IMF نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا, 9 مہینے تک جو ہے وہ آپ کے سامنے قوم جو نے وقت ضائع کیا. تو اب جو ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور اس قسم کے جو ہے وہ چیزیں ابھی بہت ساری آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گی. چلیں جی, اس وقت میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے آپ سینئر رہنما سبحان علی ساحل صاحب. ساحل صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں. بڑی مہربانی, شکریہ آپ کا. کیسے ہیں آپ؟ بالکل دعائیں آپ کی سر. اب تو IMF نے بھی رپورٹ جاری کر دی, اور انہوں نے کہا ہے, الزام لگا ہے سابقہ حکومت پر کہ آپ لوگوں نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن اس کا پاس نہ رکھا, اور مس کمٹمنٹ سے آپ لوگوں نے کام لیا. تو یہ کیا آپ لوگوں نے ٹھیک کیا تھا ساحل صاحب؟ دیکھیں جی, ہم نے پاکستانی عوام کو ریلیف دیا تھا, پیٹرول کی شکل میں, بجلی کی شکل میں, اور میرے تمام چیزوں کے اندر پاکستانی عوام کو ایک ریلیف دیا تھا. اور وہ ساری حکومت کی جو فیصلے تھے وہ IMF کے علم میں تھے, اور باقاعدہ IMF سے ڈسکشن بھی ان چیزوں کے اوپر ہو رہی تھی. تو آج اگر IMF کہتی ہے کہ ہم نے پاسداری نہیں کی, اور جنہوں نے پاسداری کی اس معاہدے کی, جو موجودہ حکومت ہے, جو ماضی میں جو ہے چیختے رہے, کبھی IMF کی کالونی پاکستان کو بنا رہے تھے, اور کبھی جو ہے نا غلام بنا رہے تھے IMF کے, اور ان کی تقریریں تھی, تو وہ پاسداری اگر اس پوزیشن میں اس پاسداری کا جو ہے نا یہ حال ہو کہ قوم مہنگائی سے تنگ آ چکی ہو, خودکشیاں کر رہی ہو. سبحان ساحل صاحب, آپ لوگوں نے ہی تو IMF کو ریٹن میں لکھ کر دیا تھا کہ ہم پیٹرول بڑھائیں گے, قیمتیں بڑھائیں گے, پھر آپ نے عوام کو سبسڈی دی. آپ کو کہیں یہ تو نہیں خیال آ گیا کہ تحریک عدم آ رہی ہے, حکومت بچاؤ, IMF جائے بھاڑ میں, ایسا ہی ہے؟ نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں تھی کہ جی عدم اعتماد آ رہے یا اس قسم کی کوئی چیز آ رہی ہے, اس وجہ سے تو خیر نہیں تھی. عوام کو ریلیف دی گئی تھی, اور وہ سارے معاہدوں میں جو ہے نا یہ ڈسکشن میں یہ چیزیں آئی تھی کہ ہم یہ کر رہے ہیں, اور اس کا بندوبست متبادل ہمارے پاس ہے. اور اسی حوالے سے پھر ہم جو ہے رشیا کا دورہ کر کے, اور وہاں پر بھی ہم نے بہت سی چیزیں ان کے ساتھ جو اقتصادی صورتحال تھی, پیٹرول کی شکل میں, گندم کی شکل میں, ہماری ڈسکشن وہاں پر چل رہی تھی, اور یقیناً اس کے بھی فیصلے آنے تھے. تو یہ ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فیصلے کیے تھے, اور عوام کے لیے کیے تھے. مطلب یہ کہ IMF کو ہم نے اگر ناراض کیا تھا یا لکھ کے دیا تھا تو یہ کم سے کم اس معاہدے پر تو نہ جاتے نا جس سے عوام کو نقصان ہو رہا تھا. ہم جس طریقے سے بھی IMF کو کھینچ رہے تھے, یا جو کچھ بھی ہم IMF کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے, ہمارا ایک ہی مقصد تھا اس وقت بھی کہ عوام کے اوپر اس کا ڈائریکٹ کوئی مطلب ہے کہ حد سے زیادہ بوجھ نہ آئے, اور اس کے متبادل راستے بھی ہم ڈھونڈ رہے تھے. دنیا میں ہم نکلے ہوئے تھے, اور دنیا سے جو ہے نا ہماری جو ہے نا گفتگو ہو رہی تھی, اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہم دنیا کے
متبادل راستے بھی استعمال کرے جہاں سے ہمیں سستی چیزیں ملے, جہاں سے ہمارے ساتھ کوئی ملک معاہدہ کرے. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کی ریلیف کے لیے جو ہے نا ہم وہاں پر فیصلے کر رہے تھے. آج جو معاہدہ ہوا یا جس حوالے سے ہوا, اور اگر یہ ساری چیزیں معاہدہ ہو چکا تھا تو اتنا وقت اس کے اوپر کیوں لگایا گیا؟ پھر تو یہ ساری چیزیں پہلے دن تسلیم کر کے اور اس معاہدے پہ عمل درآمد کرا دیتے. چلے اس کا مطلب ہے کہ نیا معاہدہ ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نئی جو ہے نا معاہدے ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا عوام کو, پاکستان کے غریب, محنت کش مزدور کو, عام آدمی سے لے کر مڈل کلاس تک جو ہے قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھاتے ہیں سر. سبحان ساحل صاحب, آپ نے سنا کہ ایک طرف فلڈ کی تباہ کاریاں تو دوسری طرف خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اب مزید خطرناک ہونے جا رہا ہوں. تو یہ خطرناک کا جو سلسلہ ہے اب تو یہ یہاں تک آ گیا کہ نہ اس سے آئی جی بچ سکے نہ اس سے جج بچ سکے. تو یہ آپ لوگ کس سمت لے کر جا رہے ہیں سیاست کو؟ دیکھیں جی, اگر آپ کسی شخص کو بین الاقوامی سازش کے ذریعے اور مقامی ایجنٹوں کے ذریعے دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے اور سیاسی طور پر جو ہے اس شخصیت کو جو پورے پاکستان کے اندر مضبوط سیاسی پارٹی کا چیئرمین ہے, جو پوری قوم کو ایک پیش پہ لا چکا ہے, جو عوام تھی پاکستان کی اس کو پاکستانی قوم بنا کے وہ اگر قوم کے ساتھ کھڑا ہے اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے اور اس شخص کے خلاف مختلف محلوں میں جو سازشیں ہوتی رہی, جو اس ملک کا ایک رسم رواج رہا ہے, اس رسم اور رواج کے مطابق اگر سارے اسٹیبلشمنٹ اور اس کے کردار اور اس کی ساری شکلیں جو ہے اس کے خلاف جو ہے نا سازش میں شامل ہوگی اور پبلک اس کے ساتھ کھڑی ہوگی تو یقیناً پھر وہ یہی کہے گا کہ میں خطرناک ہوں. اور جب تک یہ تمام ادارے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, اسٹیبلشمنٹ سب آپ کے ساتھ تھے تو آپ اس کو میٹھا کہتے تھے. آج وہ کڑوا ہو گیا اور اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو ہمیں نہیں چاہیے, یہ کڑوا ہے, اس کو چون دو. میں کمپلیٹ کر لوں. سبحان ساحل صاحب اس کا بھی جواب دیں کہ اب اگر یہ روش جاری رہے گی, جو بھی حکومت سے جائے گا اور وہ اس کا سارا کہے گا ملبہ ڈال دو اسٹیبلشمنٹ پر, آپ لوگوں نے بیرونی مداخلت کے ثبوت آپ تردید ناکام ہو گئے, نہیں دے سکے, آپ لوگ کہا کہ ایسا کوئی شواہد نہیں ملے, تو اب آگے کیا سر؟ آپ کو تو آئینی طریقے سے گھر بھیجا گیا تھا, اب آپ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو انتظار کر لینا سر. اب آپ میری بات سن لیں غور سے, جتنی دیر آپ نے بات کی اتنی دیر مجھے کرنے دیں. ٹھیک ہے, میں کہنا چاہوں گا آپ سے کہ ہم اس وقت بھی پسند نہیں تھے. اچھا, اگر ہم پسند ہوتے تو نواز شریف ایک 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر سے پاکستان کیسے باہر چلا جاتا؟ آپ نہ جانے دیں. اگر ہم اتنے پیارے ہوتے, اتنے لاڈلے ہوتے ان کے جو یہ کہہ رہے, تو وہ کیسے جاتا؟ لاڈلا کون ہوا؟ پسندیدہ کون ہوا؟ بغیر مطلب ایک سزائے یافتہ خاتون. سن لیں سر, حکومت کیوں چلا رہے تھے پھر آپ؟ سن لیں نا سر, سن لیں نا, ابھی میری بات سن لیں, اس کا بھی جواب دے دوں گا. اور ایک سزائے یافتہ خاتون جو ضمانت پر رہا ہے, وہ سرکاری پروٹوکول لے کر جو ہے نا وہ ملک کے اندر گھوم رہی ہے اور سیاست کر رہی ہے, تو لاڈلا کون ہوا؟ اور جب رات کو جو ہے ایک عدالت کھل جاتی ہے اور اس میں فیصلے ہو جاتے ہیں اور ساری چیزیں ہو جاتی ہے, تو لاڈلے کون ہوئے؟ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ہم شروع دن سے اپنے آئینی دائرہ اختیار میں, جب ہم حکومت میں تھے تو اپنے آئینی دائرہ اختیار کے اندر ہم کسی کو مداخلت نہیں ہونے دے رہے تھے. اسی لیے تو ہم پسندیدہ نہیں تھے, اسی لیے تو ہم پسند نہیں تھے. تو یہ ساری سیاسی پارٹیوں کو جو ایک دوسرے کو ماضی میں گالیاں دیتے تھے, ایک دوسرے کو ماضی میں الزامات لگاتے تھے, جیلوں میں بند کرتے تھے, یہ ساری سیاسی پارٹیاں جو ہے نا اچانک ایک پیج پہ کون لایا؟ وہ کون سے جو ہے نا ادارے ہیں جو ان سب کے جو ہے نا یہ سب ان کے لاڈلے, اور ان کو ایک پیج پہ لایا گیا اور اچانک اس ملک کے اندر جو ہے نا عدم اعتماد بھی آ گیا, اور اچانک جو ہے نا اس ملک کے اندر جو ہے نا ساری چینجز بھی ہو گئی, اور اچانک جو ہے نا بین الاقوامی قوتوں کو. سبحان صاحب, نور عالم سے لے کے کئی آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ, چاہے وہ برائے فروخت ہوئے یا کہ نظریاتی اختلاف ہوا, آپ کے لوگ ہی سر ادھر آ گئے نا, ان کے لوگ تو آپ کی طرف نہیں آئے. تو آپ
یہ آپ خود کی بھی تو غلطیاں تسلیم کریں نا. نہیں دیکھیں، میں اس بحث میں تو آپ کے ساتھ جا ہی نہیں رہا ہوں نا کہ ہمارے نہیں گئے. میں تو اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں کہ وہ بکے یا نہیں بکے، وہ کیوں گئے، اس بیس پہ تو میں جا ہی نہیں رہا ہوں. یقیناً گئے، وہ تو تاریخ کا حصہ ہے، اور جو پبلکلی ان کو سزائیں ملی ہے وہ پنجاب کے اندر آپ نے جو لوگوں نے، جو ہم کہتے کہ الیکشن کراؤ، اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو اپنے ضمیر کی آواز کا جو ہے نا آواز اور اپنی ضمیر کا جو ہے نا فیصلہ سنانے دے. آپ وہ پنجاب میں لوگوں نے سنا دیا، 17 سیٹیں جو ہے نا جیت کے وہ پنجاب میں سنا چکا ہے، یہ عوامی فیصلہ آ چکا ہے. کراچی میں 245 پہ 17,000 ووٹ سے جیت کر تحریک انصاف کے حق میں عوام فیصلہ کر چکے ہیں. تو جو ہم سے گئے تھے ان کو سزا عوام دے گی. چلیں سبحان علی صاحب لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں ورنہ میں مزید ٹائیگر بننے جا رہا ہوں، اور لیٹ سپوز حکومت تو الیکشن کروانے کے موڈ میں نہیں ہے سبحان صاحب. اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ویری سون اسلام آباد میں کال دینے جا رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار بھی اسلام آباد آپ نے کال دی تھی لیکن حکومت نے آپ کو آنے نہیں دیا تھا. نہیں میں دیکھیں، ہمارے حق میں تو بہت بہتر ہے کہ یہ نالائق، یہ نااہل، یہ ایک دوسرے کے جو ہے نا صدار جو مال میں بنے ہوئے ہیں، ہمارے حق میں بحیثیت سیاسی پارٹی تو ہمارے حق میں جو ہے نا بہت بہتر ہے کہ اپنی حکمرانی پوری کرے، اور جو فیصلے یہ کر رہے اس فیصلے کے مطابق جب الیکشن میں اتریں گے سارے بھائی ایک ساتھ تو ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ان کے فیصلوں سے جو پاکستان کو نقصان بین الاقوامی سطح پر ہو رہے اور ہم ایک غلامی کی طرف دوبارہ جو ہے نا ہمیں دھکیلا جا رہے، اور وہ قوتیں، بیرونی قوتیں جو ہمیشہ پاکستان کے اندر مداخلت کرتی رہی اور اپنے فیصلے ہم پر آپ سبحان صاحب کال پہ رہیں، اسٹوڈیو میں پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے، آپ کال پہ ہی رہیں، آپ جواب سن لیں. سر آپ لوگ غلام بنانے جا رہے ہیں اس ملک کو واپسی. اب آپ پر پھر یہ الزام لگ رہا ہے، آپ پھر IMF کے پاس گئے اور بھاری شرطوں پر آپ نے پیسہ تو لے لیا، اب یہ ادائیگیاں کیسے ہوں گی؟ ہم تو پہلے ہی فلڈ کے مارے ہیں. دیکھیں، جس قوم کو یہ غلام کی باتیں کرتے ہیں، اصل میں 3.5 سال تک یہ قوم جو تھی وہ آزاد تھی. جیسے سیٹ گئی، ذرا سی سیٹ آگے پیچھے ہوئی تو ساری قوم غلام بن گئی. پھر ان کے خلاف 3.5 سال بعد سازش ہو گئی. 3.5 سال پہلے جب تک سیٹ تھی کوئی سازش اس ملک کے اندر نہیں تھی. جیسا کہ ابھی بھائی نے کہا کہ سارے کٹھے ہو جاتے ہیں، ان کو کٹھا کیا گیا. تو ان کو کٹھا کس نے کیا گیا؟ تو میرا بھی تو سوال آپ سے یہ نا بھائی، ہم بھی سوال یہ کرنے والے ہیں. جو عمران خان جب کراچی آتا تھا تو کہتا تھا میں سب سے اطاعت کروں گا، میں کولیشن میں سب کو لینے کے لیے تیار ہوں. یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے نہیں کروں گا. سر میں ماضی پہ آ جاؤں، اگر میں ماضی آپ دہرا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی یاد کراتا ہوں آپ کو نا. انہوں نے کہا میں سب سے اطاعت کروں گا، لیکن کراچی کی ٹارگٹ کلر جماعت جو ہے ان کے پاس نہیں جاؤں گا. پھر قوم نے دیکھا کہ ان کو نفیس جماعت بنایا ہے، ہم نے نہیں بنایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کون لوگ تھے جن کو عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑا؟ جب عمران خان صاحب ایک شو کے اندر بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے شیخ رشید صاحب کو کہ میں جو ہے وہ اللہ پاک تیرے سے چپڑاسی جو ہے نا، میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں کہ اللہ نہ کرے میں تیرے سے بندے کے ساتھ ریچوں. پھر اس کو وزیر داخلہ جیسا جو ہے اس کو ایک جو ہے وہ چیز دی گئی. پھر یہ کہتے ہیں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی. تو میرا تو سوال ہے نا، قوم پوچھ رہی ہے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پھر ان لوگوں کو آپ کے ساتھ جوڑا تھا؟ وہ تو سبحان سال کہہ رہے ہیں ہم لوگ لاڈلے نہیں تھے، لاڈلے آپ تھے، آپ کو لایا گیا. وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح حکومت چلائی ہے یہ ہم جانتے ہیں. دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جب عمران خان کے ساتھ جو لوگ گئے لوٹے، جب ان کے پاس گئے تو عمران خان نے ایک عدد مفرر ان کے گلے میں ڈالا اور گلے میں ڈال کے کہا یہ الیکٹڈ لوگ ہیں اور یہ جو لوگ ہیں یہ مدینے کی ریاست کی جو ہے افتتاح کرنے کے لیے آ رہے ہیں. مطلب یہ جو لوگ آئے ہیں میرے پاس، ہم مدینے کی جو ہے وہ ہم ریاست کو جو ہے وہ منانے جا رہے ہیں. اچھا، یہی لوگ جو ان کی اٹھ کے ہمارے پاس آئے تو پھر الزام لگائیے تو سارے جتنے بھی تھے لوٹے تھے. یہ تو وہ لوگ تھے جو سسٹم کا حصہ بن گئے. یہ ماضی کے اندر بھی ان کا ماضی بھی یہی تھا. ابھی میں ایک سوال، آپ لوگ کا الزام تو ہے نا خریدنے کے، تو آپ لوگ ایکسپرٹ ہیں. دیکھیں، ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر خریدنے کے جو ایکسپرٹ تھے وہ انہی کے لوگ تھے، ان کے ATM کارڈ تھے. وہ ATM کارڈ کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ بھی قوم دیکھ رہی ہے نا. ان ATM کارڈ کو جا کے کھڑا کیا. جیسے حکومت آئی آپ لوگ توشہ خانہ سے اسٹارٹ لیا، پھر فرا گوگی، پھر ہیلی کاپٹر اسکینڈل، بہت کچھ آپ لوگ لے کر آئے لیکن ابھی تک آپ کچھ ثابت نہیں کر پائے. تو آپ لوگ بھی تو سیاسی کیسز ہی بنا رہے ہیں، کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں. ماضی کی حکومت بھی یہی کرتی تھی. دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ کہیں پر جو ہے وہ انسان کہیں غلطی کرتا ہے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سیانے ہوتے ہیں. جیسے عمران خان نے اس قوم کو 3 لال بتی کے پیچھے لگا کے رکھا. پہلے کہا کہ مدینے کی ریاست، پھر اس میں ناکام ہوا، پھر کہا کہ ایبسولوٹلی نوٹ امریکہ بھاگ، پھر وہ ایک قوم کو لگا کے رکھا. پھر کہا کہ بات یہ ہے کہ نو مور اسٹیبلشمنٹ کا ایک نعرہ انہوں نے لگا دیا. تو اسٹیبلشمنٹ سے ہٹنے کا اسی طریقے سے 4 نام سر
4 نام ویری سون خان صاحب پبلک کرنے جا رہے ہیں. سر 4 نہیں 5 نام کریں. بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ, میں تو کہتا ہوں یہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا سر, 16 مہینے کا 18 مہینے کا بچہ دوڑنا شروع کرتا ہے سر, یہ تو بات یہ کہ 3.5 سال تک گود سے اترنے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ لوگ بھی تنگ ہو گئے جو ان کو لے کر آئے تھے نا, اور جن کی کاندھوں پر یہ بیٹھ کر آئے تھے, اور جن کو انہوں نے بھی پتہ ہے کیا ہے, ان کو سنہرے خواب دکھائے تھے کہ 200 ماہر معاشیات ہیں ہمارے پاس, 200 ماہر معاشیات. وہ کدھر گئے 200 ماہر معاشیات؟ پہلا ماہر معاشیات 9 مہینے لگا دیے اس نے, قوم کا مجرم آدمی ہے, اس نے 9 مہینے میں IMF کے پاس قرضہ لینے کے اندر وہ جو ہے نا قرضے تک نہیں پہنچ سکا. سبحان سال صاحب, لاسٹ میں آپ نے جواب تو سنا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کا, اور وہ 4 لوگ بھی اگر آپ کے علم میں ہو تو بتا دیں, چاہے انڈائریکٹلی بتا دیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن سے خان صاحب اور اس کی آنے والی حکومت کو خطرہ ہے. اچھا میں ایک بات بتاؤں, یہ قوم کی بات کر رہے ہیں کہ قوم سن رہے, قوم دیکھ رہے, تو یہ سیاسی ورکر ہے, اس کو قوم کے فیصلے نظر نہیں آ رہے. ابھی یہ ساری پارٹیاں 245 میں ایک ساتھ کڑی ہوئی تھی, سب کی سب کڑی ہوئی تھی, 17,000 ووٹوں سے جو ہے نا ان کو شکست ہوئی ہے. پنجاب میں 17 سیٹوں میں ان کو شکست ہوئی ہے. ضمنی الیکشنوں کا بھی بتائیے گا نا میرے بھائی. اب نہیں میں سب بتا رہا ہوں آپ کو, یہ ضمنی الیکشن کا بتا رہا ہوں. سن تو لے, میں آپ کی بیچ میں بولا ہی نہیں ہوں, یہی تو مسئلہ ہے آپ لوگوں کو. اچھا تو سن تو لینا, میری بات تو سن لے میرے پیارے بھائی, سن تو لینا. اچھا میری بات سن لے, میں بڑی خاموشی سے جو ہے نا آپ کی بات سنیے, تھوڑا سا سن لے, برداشت کر لے. ساجد بھائی اس کو ایک گلاس پانی پلا دے ٹھنڈا, آرام سے سن لے میری بات. میں بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم کا فیصلہ ہے, اور آگے بھی چل کر قوم فیصلہ دے گی. آگے بھی قوم دیکھ رہی ہے, قوم جی شعور ہے. نہیں میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ قوم جی شعور ہے. 245 میں سیاسی تپڑ منہ پہ مارا ہے. 17 پنجاب میں پاکستان میں ہم تو 3.5 کروڑ والے تھے یار. قوم تو دیکھ رہی ہے, میری بات سننے کی جو ہے نا ہمت پیدا کر, قوم دیکھ رہی ہے. باقی جہاں تک جو ہے سازش کی بات ہے, اور جہاں تک 4-5-6 لوگوں کی بات ہے, تو یقیناً وہ تو سب کو پتہ ہے. نام بتا دیں آپ. نہیں میں نام کیوں بتاؤں آپ کو, وہ تو سب کو پتہ ہے, آپ کو بحیثیت صحافی پتہ ہے. پریشر ٹیکٹس بلڈ کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ نام بتا ہی نہیں رہے, یا آپ کو ڈر ہے, کسی خوف ہے؟ دیکھیں اگر ایک چیز بتاؤں میں آپ کو, اگر میں کسی کے اوپر پریشر ڈال رہا ہوں اور وہ پریشر جو ہے نا برداشت کر رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سازش میں شامل ہے نا. کیوں پریشر لے رہے پھر؟ اگر میں پریشر ڈالوں بحیثیت ایک سیاسی پارٹی ان قوتوں کے اوپر کی جس کی نشاندہی جو ہے نا وہ آپ مجھ سے مانگ رہے, اور اگر وہ برداشت کر رہے میرا پریشر, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شامل ہے نا اس کے اندر. آئے عوام کے سامنے بیٹھ کے نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر اس کو سازش نہیں تو مداخلت, یہ تو کہا گیا ہے نا, نیشنل سیکورٹی کونسل نے تو یہ کہا ہے نا کہ مداخلت ہوئی, تو جہاں سازش نہیں ہوتی تو وہاں مداخلت کیسے ہو گئی؟ وہ 4 نام کا ٹائم کب آئے گا, وہ کب آ جائے گا, وہ بھی آ جائے گا آپ کے سامنے. چلیں جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سبحان علی ساحل صاحب, آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا موقف پیش کیا. مجھے پروڈیوسر صاحب ایک بریک کا کہہ رہے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. نعیم اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اعوان صاحب آپ نے سنا کہ پی ٹی آئی کے رہنما کچھ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے, تو اب فلڈ کے بعد کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ کی, عوام کو ریلیف کیسے دیں گے؟ بہت اچھا قدم تھا آپ کا کہ آپ نے ایران اور افغانستان سے پیاز, آلو, ٹماٹر یہ منگوانا شروع کر دیے, لیکن بھارت کی بھی کچھ وزراء نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہم لیں, لیکن بھارت سے تو ہمارے تعلقات نہیں ہیں سر. پہلے کشمیر, پھر ٹریڈ. بالکل ایسے ہی ہے, جیسے عوام سب سے پہلے, قوم سب سے پہلے, عوام سب سے پہلے, بھوک سب سے پہلے. اس وقت وہ حالات جو پاکستان کے اندر اس وقت بنے ہوئے ہیں, اس وقت ریاست کا جو کام ہے, جو ریاست نے کوشش کرنی ہے کہ جو لوگوں کا املاک کا جو نقصان ہوا ہے, مال مویشی جو لوگوں کے جو ہے وہ نہیں رہے, لوگوں کے مکانات گر گئے, لوگوں کے پاس اس وقت بات یہ ہے کہ سر جو ہے چھپانے کی جگہ نہیں ہے, لوگ اپنے مکانات چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. آپ یقین کریں اگر 2 ایکڑ زمین کے اوپر اگر 1.5 ایکڑ پانی ہے, اس
کہ آدھے ایکڑ کے اندر اگر مکانات بنے ہوئے تو آدھے ایکڑ کے مکانات کو لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو, کہتے ہیں پیدا یہیں ہوئے ہیں, مریں گے یہیں. وہاں لوگوں کے پاس بات یہ کہ کھانے کے لیے وہاں کچھ نہیں ہے. ایسی صورتحال کے اندر بات یہ کہ حکومت پاکستان کا کام ہوتا ہے کہ جہاں سے وسائل جو ہے وہ دے سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس ملک کے اندر ایک سب سے بڑا المیہ بھی یہی ہے کہ خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں جیسے کرونا وائرس آیا, حالانکہ کرونا وائرس جو تھا وہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا, ہم عالمی وبا اس کو ایک جو ہے وہ جسٹیفائی ہو گیا کہ عالمی وبا ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر ایک ایسے لوگ ہیں, ایسے کچھ لوگ ہیں جو مافیا جس کو ہم کہتے ہیں, لوگوں نے جو ہے وہ ماسک جو 20 روپے کا ملتا تھا وہ 150 کا بیچا. لوگوں کو جو ہے وہ جو گلفز لوگوں کو آرام سے 20 روپے کے ملتے تھے, لوگوں نے 300 کے بیچے. سینیٹائزر جو 50 کی بوتل ملتی تھی وہ 700 روپے کی مارکیٹ میں دستیاب اور یہی حال ہے, اور یہی صورتحال ہے, یہی صورتحال ہے. وہ مافیاز اس قسم کے مافیاز, ان کو پتہ لگے نا کل قیامت ہے تو سارا جو کفن مہنگا کر دیں. آج میں یہ آپ کو بتا دوں, ان کو پتہ ہے کل قیامت ہے, حالانکہ لوگ مر جائیں گے لیکن پھر بھی کفن ضرور انہوں نے مہنگا کرنا ہے. ایسے ٹائم پر سر جب 500 روپے کے جی آلو کلو ملے, جب 500 روپے کے جی جو ہے وہ لوگوں کو ٹماٹر ملے, تو آپ اور ہم سب سے پہلے لوگوں تک وسائل پہنچائیں گے یا باقی ہم جنگیں چھیڑیں گے. تو بات یہ کہ ہم جہاں سے کوشش کر سکتے ہیں. ریلی اپریشیٹ کہ اس ٹائم پہ آپ لوگ سیاست نہیں کر رہے اور آپ عوام پر توجہ دینے. اور دیکھیں نا بات یہ کہ بڑی اچھی قیمتی بات جو ہے وہ آصف زرداری صاحب نے, ہمارے کو چیئرمین صاحب نے کی, سیاست کے ٹائم ہم سیاست کریں گے اور کرتے بھی ہیں. لیکن یہ جو اس وقت یہ سیاست نہیں, عبادت کا ٹائم ہے. اس وقت بات یہ کہ صرف ایشو صرف سندھ کا نہیں ہے, بلوچستان, کے پی کے, پورے انٹیریئر سندھ کے اندر لوگوں کا جو ہے وہ جو ہاری ہیں, کسان ہیں, ان کی جو نقصانات ہوئے آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. میں آپ سے بات کر لیتا ہوں. اس وقت میں جوائن کیا ہے, آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, کہ ادوار اپنے ملکی سیاست کے دیکھیں, سید سجاد علی شاہ. شاہ صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں. جی شکریہ, تھینک یو. جی ساجد بہت شکریہ. شاہ صاحب سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا وفات پہ روشنی ڈالیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اب مزید خطرناک ہونے جا رہا ہوں اور مجھے 4 لوگوں سے خطرہ ہے اور اب وہ نام بھی میں شو کر دوں گا. تو وہ یہ خان صاحب کا کس طرف اشارہ تھا شاہ صاحب؟ اب بات یہ ہے ساجد, ایکچول ملک جو ہے وہ بڑی تباہی سے دوچار ہے سیلاب کی وجہ سے, اور عمران خان ہو یا کوئی بھی اس وقت سیاسی معاملات سوٹ نہیں کر رہے. مگر خان صاحب نے جو اس وقت یہ ایک نیا بیان دے ڈالا ہے کہ جی میں مزید خطرناک ہونے جا رہا ہوں, تو اس مزید خطرناک ہونے میں زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ کارکنان کو لے کے اسلام آباد کا رخ کیا جائے اور وہ بڑا مجمع لگا لیا جائے, کیونکہ مجمع جمع کر لیتے ہیں خان صاحب. ایک بات تو یہ ہے. اب مجمع جمع ہونے سے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ نظام زندگی مفلوج ہونا شروع ہوگا. اس وقت سیلاب زدگان کو ضروری چاہیے, اس میں بڑا خلل پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام پولیٹیشنز کو ہر طرف سے ذہن ایک طرف کر کے صرف اور صرف ملک کی بقا کے لیے سوچنا چاہیے, کیونکہ ملک سجاد شاہ صاحب آپ کی بات سے تو یوں لگ رہا ہے کہ حکومت وقت صحیح ٹریک پر ہے, کیونکہ وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ وقت سیاست کا نہیں ہے, یہ وقت خدمت کا ہے, اور ہم سے جو ہوگا ہم خدمت کریں گے اور مخیر حضرات بھی آئیں اور ہمارا ساتھ دیں. مطلب حکومت صحیح جا رہی ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, حکومت تو اپنی اسٹریٹجی رکھے گی, حکومت نے تخمینہ بھی لگا لیا ہے, لیکن جو اس وقت امداد کراچی شہر سے خاص طور پر اور پورے پاکستان سے ہمارے سٹیزنز دے رہے ہیں, وہ امداد اگر بر وقت نہیں پہنچتی ہے سیلاب زدگان تک. دیکھیں فوج, بحریہ, یہ اپنی خدمات مستقل بنیاد پہ, رینجرز, یہ ٹیمیں اپنی جگہ امداد پہنچا رہی ہیں اور ریسکیو بھی کیا, اور کافی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی سندھ گورنمنٹ کے علاوہ بھی گورنمنٹ نے بھی کہا, آج وزیر اعظم کا بھی رابطہ ہوا ہے مراد علی شاہ صاحب سے, تو ریکنسٹرکٹ کی طرف جانا ہے. اس وقت پورا صوبہ تباہ ہو گیا ہے, سندھ جو ہے ہمارا وہ تقریباً 80% میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمیج ہے, اور اس کے اندر بڑی تعداد ہے جو لوگوں کی متاثر ہوئی ہے اور گھر ٹوٹ گئے, مسمار ہوئے. تو اس طرف توجہ کی ضرورت ہے, اور حکومت کا تو کام ہے توجہ دینا. ریاست اگر نہیں دے گی تو عوام کہاں جائے گی؟ ریاست عوام کے اوپر اس طرح ہی ہے جس طرح ایک شفیق ماں ہوتی ہے. تو اس وقت ریاست کو تو اپنا بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے. عمران صاحب تو اپوزیشن کے حوالے سے انہوں نے ایک بیان دیا ہے, وہ دے رہے ہیں, وہ ان کا مسئلہ ہے, اور ان کو بھی چاہیے کہ اس وقت جو ہے اپنے کارکنان کو بولے کہ تمام ٹائیگرز جو ہے وہ فوری طور پر ریلیف کے اوپر توجہ دیں. اور انہوں نے آج ایک بیان بھی دیا ہے کہ ہم 5 یا 6 سے جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ہم ریلیف میں جو ہے وہ بالکل. خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں بہت جلد اسلام آباد کی کال دینے جا رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار اسلام آباد کی کال دی تھی لیکن حکومت وقت نے کامیاب نہیں ہونے دی تھی. اب آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کامیاب ہوں گے یا کہ حکومت پھر سے منع کر دے گی کہ اسلام آباد میں کوئی احتجاج نہیں ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اسلام آباد کی جو کچھ ایریاز ہیں وہاں تو پہلے بھی بین لگایا ہوا تھا اور ابھی بھی لگا ہوا ہے.
اب رہ گیا جو ایریا جہاں یہ موو کریں گے تو وہاں ریاست جو ہے وہ ضرور اپنا کام کرے گی سیکورٹی کے حوالے سے بھی، اور مجمع روکنے کے لیے جیسے پہلے کیا گیا وہ ہوگا. اور بیچ میں آپ شاید اس وقت ایک چیز اگر اور ناظرین سے شیئر کریں کہ عمران خان نے جب منسوخ ہوا تھا مارچ اور حکومت کی مداخلت ہوئی تھی اور یہ واپسی کا خیال ہوا تھا عمران خان کا، تو انہوں نے 3 یا 4 دن کا ٹائم رکھا تھا یا 6 دن کا، جہاں تک مجھے یاد پاتا ہے کہ ہم دوبارہ آئیں گے. تو وہ دوبارہ کی اسٹریٹجی انہیں خود بھی اس وقت ضرورت محسوس ہوئی تھی کہ ہمیں آنا ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے. ناکام لاسٹ رہی. میں آخر میں شاہ صاحب آخر میں کئی ادوار آپ نے ملکی سیاست کے دیکھے، کئی پولیٹیشین نااہل ہوتے دیکھے، ان پہ توہین عدالت کا چارج لگا. خان صاحب کو دوبارہ جواب داخل کرنے کا عدلیہ نے کہا ہے، وہ دوبارہ جواب کیا داخل کریں گے؟ اگر لیٹ سپوز وہ معافی نامہ درج کرتے ہیں تو معافی نامہ ایکسیپٹ ہوگا، خان صاحب کو ریلیف ملے گا، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کی طرف اب خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے؟ بڑا مختصر جواب دوں گا آپ کو. عدلیہ نے ہمیشہ جو ہے وہ بہت بہترین کردار ادا کیا، اور اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے معاملے میں بالکل صحیح فیصلہ آئے گا. وقت کا انتظار کرنا چاہیے ہمیں. عدلیہ اس معاملے پہ بہت سنجیدہ ہے اور بہت بہترین فیصلہ کرے گی. ویری سون ایک اچھی خبر ملے گی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سید سجاد علی شاہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. نعیم امان صاحب، اب آ جاتے ہیں سندھ میں. اب بتائیں کہ آج کی جو تازہ رپورٹ ہے کہ انشاء اور دادو کا ایک تحصیل ہے مہڑ، وہ بھی ڈوب گیا. بہت سارے لوگ وہاں مکین تھے، بہت سارا نقصان ہوا ہے. کیسے ازالہ کریں گے ان کو؟ کہاں پہ آپ اکوموڈیٹ کریں گے؟ دیکھیے پورا سندھ صرف دادو تک محدود نہیں ہے. میں اگر بات کروں یہاں سے جب ہم اسٹارٹ ہوتے ہیں ٹنڈو محمد خان، حیدرآباد کے بعد نواب شاہ، میرپور خاص، اب جہاں جہاں آپ بڑھتے جائیں گے نا سر، آپ کو مزید وہاں نقصانات نظر آئیں گے. ہوتا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں اب کیونکہ اتنی تیز بارش اور شدید بارش ایک تو سبب اس کا بنا، لیکن بات یہ ہے کہ جو پہاڑوں سے پانی پیچھے جب کے پی کے سے آیا ہے، جو دیگر صوبوں سے پانی آیا ہے، لازمی سی بات ہے اس کا بہاؤ بھی ہے. اور ایسے ٹائم پر ہم کوشش، میں نے جیسا کہ پہلے بھی آپ کو کہا کہ کوشش یہ ہے کہ جو جانی نقصان ہے اس کا ہم جتنا کوشش کریں ریکور کریں، مزید جانی نقصان نہ ہو، خدا نخواستہ. پانی کا بہت زیادہ ہے، لازمی سی بات ہے پانی نکالنے میں تھوڑا وقت لگے گا، ٹائم لگے گا، لیکن اس وقت لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. لازمی سی بات ہے ان کو ریلیف بھی چاہیے، ان کو کھانا بھی چاہیے. اور دوسری بات یہ رہی کہ کافی، میں کیونکہ آپ کے توجہ سے میں لوگوں کو میسج بھی بتا دوں کہ اس وقت لوگ خاصی تعداد کے اندر آٹا، چینی، پتی، اس قسم کے آئٹمس جو ہے وہ بھجوا رہے ہیں. لیکن رائٹ ناؤ میں اگر ابھی آپ کو کرنٹ کی کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں سر، وہاں ماچس جو ہے وہ نہیں جل پا رہی ہے، وہاں پانی کی وجہ سے لکڑی گھیلی ہے. یہ جو آپ نے بات کی، یہ میں پوچھ لیتا ہوں. میرے گیسٹ اس وقت جو لائن پر موجود ہیں، یعقوب پیچی صاحب، سماجی رہنما ہیں آپ. یعقوب صاحب، کیا آپ سن سکتے ہیں؟ جی ہاں، میں سن سکتا ہوں آپ کو. پیچی صاحب، کیونکہ اکثر آپ سندھ کے دورے پر ہوتے ہیں، تھر پار کر جاتے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا حصہ ڈالتے ہیں. آپ بتائیں گے کہ یہ جو پولیٹیشین حضرات ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اتنی تباہی ہے، اور یہ جو حکومت کی طرف سے جو اشیاء خوردنوش اور جو ٹینٹ، یہ سہولیات وہاں پہ میسر ہیں گراؤنڈ پر؟ دیکھیں، جہاں تک ان کا کہنا ہے کہ تباہی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تباہی کو ایکسپلین ہی نہیں کر پا رہے. جس درجے کی تباہی ہوئی ہے، یہ دیکھیں 30 لاکھ سے زیادہ تو گھر برباد ہو چکے ہیں، اور ہر جگہ پانی ہی پانی ہے. سندھ میں اگر آپ دیکھ لیں، تھرپارکر کی بات اگر آپ کریں تو عمرکوٹ کی جو ڈسٹرکٹ ہے وہ تقریباً موسٹلی زیر آب ہے. میرپور، سری میروا، یہ سارے علاقے بالکل پانی میں نیچے ہیں. اسی طرح سے آپ خیرپور کو دیکھیں، اور دوڑ ایک شہر ہے وہ پورا زیر آب ہے. ایسا ہی ہے. تو بہت بری سچویشن ہے، اور حکومت اپنی مقدور بھر کوشش ضرور کر رہی ہے، لیکن یہ حکومت کے بس کا کام بھی نہیں ہے. اس میں ہر آدمی کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. ٹینٹ انہوں نے ضرور پہنچائے ہوں گے، لیکن وہ ناکافی ہیں. اگر میں بات کروں گھر کی تو کلوئی اور اس طرف کے جتنے میرپور کے اور لوگ، وہ آ کے ٹیلوں پہ بس گئے ہیں. جہاں سیلاب نہیں ہے وہ ریت پہ بیٹھے ہیں، اور وہ دھوپ سے اگر نہ مرے تو دھوپ سے مر جائیں گے. ان کے پاس ٹینٹ نہیں ہے. اسی طرح سے وہاں بے تحاشا مچھر اور دوسری پرابلمز ہیں. میں 2 ہفتے پہلے، نہیں پچھلے ہفتے میں بلوچستان کے اس پہ تھا ڈسٹریبیوشن پہ،
اور وہاں بھی حال یہی ہے, مطلب گھر تباہ ہو چکے ہیں لوگوں کے. آپ کو کیا لگتا ہے پیچی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کب تک معمولات زندگی پھر اپنی جگہ پر آئے گی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں ایٹ لیسٹ 2-3 مہینے لگ جائیں گے, مگر وہ معمولات زندگی معمول پہ نہیں آئیں گے. یہ بس ایک تھوڑا بہت ریلیف ہو جائے گا, کیونکہ جہاں پورے گاؤں ٹاؤن غائب ہو گئے ہیں, صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں, ان کو تو بچانے, مطلب جو باتیں ہو رہی ہیں کہ $10 بلین آپ کو چاہیے اس ساری مصیبت سے نبرد آزما ہونے کے لیے, تو یہ تو ڈیفینیٹلی ہمیں کرنا ہی ہوگا. اور سب اگر اپنا حصہ ڈالیں تو ہم کچھ بہتری کرنے کے قابل ہوں اپنے علاقوں کو. اگر ہم قوم کا جذبہ لاسٹ میں یعقوب پیچی صاحب, قوم کا جذبہ بھی دیدنی ہے, کیا کہیں گے؟ جی ہاں, آپ حیران رہیں گے کہ میرے گھر میں بچے اپنے جو ہیں سیفٹی جو انہوں نے سیونگ کی ہوئی ہے وہ لا کے دے دیتے ہیں. کوئی 500 دے دیا, کسی نے 100 دے دیا, بٹ صرف جذبہ آپ دیکھیں کہ ایسا ہے کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو پارٹیسپیٹ, کہ ہم اپنے بھائیوں کی بہنوں کی مدد کریں. بہت شکریہ, بہت شکریہ یعقوب پیچی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, سماجی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. نعیم عمر صاحب, لاسٹ میں چونکہ انہوں نے تو کوئی اندازہ نہیں لگایا, چونکہ سماجی رہنما ہیں آپ, کیونکہ پولیٹیشین حضرات بخوبی واقف ہیں, کئی آپ لوگوں نے ایسے فلڈ دیکھے ہیں, کب تک معاملات زندگی بہتر ہوگی؟ اور یہ جو فی کس آمدنی ہے یا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, آپ کو لگتا ہے اب تو اس میں پولیٹکس نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ دیکھیں معمر خواتین لائن لگا کے کھڑی ہوتی ہیں, تو اس میں بہتری کے چانسز ہیں؟ آپ دیکھیں کافی حد تک بہتری کی ہے اس کے اندر, اور کوشش کی ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ وارڈ سطح پر لے کے جائیں, نہ کہ یو سی سطح پر, نہ کہ پی ایس سطح پر, نہ تو ڈسٹرکٹ سطح پر, جہاں سے جہاں وسائل لوگوں کو مل سکتے ہیں. کوشش ہماری یہ, خاص طور پہ سی ایم صاحب نے ایک جو ہے وہ ٹیمیں تشکیل دی ہیں, اپنے جو ایڈوائزر تھے, معاون خصوصی تھے, جو ایم پی اے تھے, جہاں جن ڈسٹرکوں کے اندر موجود تھے ان کو وہاں جو ہے میں ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ کو ہر طریقے سے اختیارات دے دیے, ان کو ہر قسم کے اختیارات. مختلف جگہ پر جو ہے وہ پیرامیڈیکل اسٹاف موجود ہے, کہیں پر ڈاکٹرز موجود ہیں, کہیں پہ نرسز موجود ہیں, کہیں پر جو ہے وہ ایون جن اداروں کا کام نہیں ہے, جیسے میں ایجوکیشن کی بات کروں, اس وقت جتنے بھی ہمارے ماسٹرز ہیں, جتنے ٹیچرز ہیں, ان کو بھی ذمہ داریاں بانٹ دی ہیں کہ آپ جتنا ریلیف جہاں حکومت پاکستان, حکومت سندھ سے آپ لے کے دے سکتے ہیں آپ دیں. بالکل اس میں دو رائے نہیں ہے, بات یہ کہ نقصان زیادہ ہے, لیکن نقصان کے ساتھ جتنا ہمارا کراؤڈ ہے, اگر اس وقت پورا کراچی اور خاص طور پہ پنجاب کے کچھ جو ہے وہ شہر مل کے اگر یکجہتی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں تو بلوچستان کو اور ساتھ میں جو انٹیریئر سندھ ہے اس کو ہم ریکور کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہاں سے لوگ ٹرکوں پہ سامان لوڈ کرتے ہیں, ساتھ میں 2 بندے بھیج دیتے ہیں, لیکن بات یہ کہ وہ 2 بندے کتنا سامان اتار سکتے ہیں اور کہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور کہاں تک پہنچائیں گے. میں نے جیسا کہ ابھی پہلے بھی آپ کو جو ہے وہ میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت جو ہے وہ لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کھانے پینے کے آئٹمس کے اندر چاول جو ہے وہ گھی, یہ چیزیں آئٹم بھیج رہے ہیں, حالانکہ ان کی ضرورت اس وقت نہیں ہے. وہاں پانی کی وجہ سے لکڑی گیلی ہے, وہاں ماچس نہیں جل پا رہی ہے, وہاں جہاں وہ موجود ہے پانی ہے, تو وہاں کھانے کے لیے بھی کچھ حصہ ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھ کے وہ کھانا کھاتے ہیں. کوشش ہم نے کی ہے کہ ان کو خیمے پہنچائیں, ان کو ٹینٹ پہنچائیں, اور الحمدللہ خاصی تعداد میں پہنچائے بھی ہیں. ماشاءاللہ ابھی تک کوئی کمپلینس نہیں ہے ہائی پروفائل کی. ہاں 2-3 جگہوں پہ کمپلینس تھی, جس پہ سے جو ہے وہ جامشور تھا, اس کا اسسٹنٹ کمشنر تھا, ہم نے جو ہے اس کو بھی سسپینڈ کر دیا. 1-2 ڈسٹرکوں کی اور کمپلین تھی, ہم نے وہاں بھی ان کو بھی سسپینڈ کر دیا. ریاست کام کر رہی ہے, لیکن اس وقت عوام کو قوم بننے کی ضرورت ہے انشاءاللہ, جب بھی اس مسئلے سے ہم باہر نکلیں گے. بہت خوبصورت بات کی نعیم عوان صاحب نے کہ جو خشک میوجات ہیں ان کی ضرورت ہے عوام کو, کیونکہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے, خشکی کم رہ گئی ہے. 80% سندھ ڈوب گیا ہے. حیدرآباد اور کراچی, حیدرآباد بھی پورا نہیں, حیدرآباد کی جو مضافاتی کالونیاں ہیں جو دور دراز کے ایریاز ہیں جو کہ دریا کے کنارے پر ہیں, وہ بھی ڈوبنے کا خطرہ ہے. البتہ بس دعا کی جا سکتی ہے اور کہ جو دوسرا ریلا سیلاب کا ہے وہ اتنا خطرناک نہ ہو. اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے, مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.